अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नौशीन स्केरी स्टोरीज को पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की पहली स्केरी स्टोरी का। आज की पहली स्केरी स्टोरी सैयद जकी शेयर कर रहे हैं गुज्जर खान से। जकी कहते हैं मैं गुज्जर खान का रहने वाला हूँ और आपका बहुत पुराना लिसनर भी हूँ। स्टार्टिंग में जब आपने चैनल शुरू किए तो हम लोगों ने आपकी स्टोरी सुनना शुरू की। मैं और मेरी सिस्टर हम लोग हैंड फ्री लगाकर आपकी स्टोरी सुना करते थे और आपकी स्टोरी सुनते सुनते ही हम लोग सो जाया करते थे। बीच में कुछ वक्त ऐसा आया कि उस रूटीन से मैं आपकी स्टोरीज फॉलो नहीं कर सका, लेकिन आपका सब्सक्राइबर मैं फिर भी था। इसके बावजूद अब आकर मैंने फिर से आपकी स्टोरी सुनना शुरू की हैं। मैं जब भी अपने दिन भर की फुर्सत के बाद आपकी स्टोरी सुनता हूँ तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पहले मैं आपकी स्टोरी सुनते सुनते सो जाया करता था। आपका चैनल, आपकी स्टोरीज मेरी जिंदगी का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सैयद जकी आपका और इस कॉम्प्लीमेंट के लिए कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज इतनी अच्छी लगती हैं। सैयद जकी कहते हैं कि मैं आपके साथ अपने एक दोस्त की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 2 साल पुरानी बात है। वो उस वक्त बीकॉम कर रहा था और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। हमारे वहाँ जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम लोगों का घर है उससे खासी डिस्टेंस पर है, तो जिस तरह से उसे बस स्टॉप पर जाना पड़ता है, वहां से एक बस को लेकर वो बस फिर यूनिवर्सिटी छोड़ कर आती है और यही हिसाब वापसी पर होता है कि छुट्टी के बाद बस स्टॉप पर ही जाकर बस आने का इंतजार करना पड़ता है और फिर वही बस स्टूडेंट्स को वापस उनके घरों में और इलाकों में लेकर आती है। मेरा दोस्त रूटीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी से निकला। शाम 6 बजे का टाइम था। निकलते निकलते बस स्टॉप पर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 15-20 मिनट वो लेट हो गया। जो ही बस स्टैंड पर आया तो पता चला कि बस निकल चुकी है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान था। सफर भी दूर का था और दूसरी बस भी कोई नहीं आनी थी। पहले उसने सोचा कि यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि इस तरफ एक और हिस्सा है, एक और रास्ता है, उस तरफ चला जाता हूँ। वो जो रास्ता था वो बिल्कुल सुनसान वीरान जैसे जंगल का रास्ता है, बिल्कुल वैसे रास्ता था। उस तरफ आबादियां नहीं है। मेरा दोस्त कहता है कि मैं उस तरफ जा निकला। बिल्कुल सुनसान रास्ता, तो दोनों तरफ जंगल का हिस्सा। डर भी लग रहा था कि बस जितनी जल्दी होता है यहाँ से निकलूं, मेन सड़क पर पहुंचूं तो शायद वहां पे मुझे कोई कन्वेंस मिल जाए। इसी इंतजार में चलता चलता मैं उस रास्ते के दरमियान में आ गया। रास्ते में जिस तरह से इंसान मायूस हो जाता है, गुस्सा भी आता है अपने आप पर, दिन भर की थकावट, सुबह को जागे होना, मैं जैसे ठोकर के साथ पत्थरों को यहां वहां भी फेंकता आया। ये एक नेचुरल बिहेवियर है एक इंसान का कि जब वो किसी स्ट्रेस में, किसी परेशानी में होता है तो अमूमन रोड पर चलते चलते पत्थरों को भी ठोकर मार देता है। कहते हैं मैं ऐसे आगे जा रहा था, एकदम मेरे कानों के साथ मोटर बाइक के आने की आवाज टकराई, जैसे मोटरसाइकिल आ रहा होता है। मैं बड़ा हैरान, मोटरसाइकिल कहाँ से आ रहा है। इतने में मुझे रोशनी महसूस हुई मोटरसाइकिल की। जो ही मैंने पलट कर देखा तो कोई दूर से मोटरसाइकिल सवार आ रहा था। जब वो मेरे करीब आया तो मोटरसाइकिल के ऊपर एक आदमी सवार था और उसने मेरे पास मोटर बाइक रोका और कहने लगा क्या लिफ्ट चाहिए, चलना है तो आज मैं ले जाता हूँ। मैंने जब उसे देखा मैं हैरान परेशान। इस वीराने में तो कभी कोई नहीं आता, ना कोई आबादी, ना कोई रास्ता, ना कोई ऐसी सड़क है जिससे कोई गुजर के जाए। फिर ये शायद अल्लाह की तरफ से मदद आई है। मैंने उसे कहा कि हाँ भाई, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे आगे मेन रोड तक उतार दें। मेरी तो आज बस छूट गई है, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ रहा है और मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में भी था कि मैं इतना दूर पैदल कैसे जाऊंगा और इस तरफ से तो कोई ऐसी सवारी और गुजरती भी नहीं है। उसने कहा परेशान ना हो, बाइक पर बैठ जाओ। अब ये एक बड़ा मुश्किल था किसी अनजान इंसान के साथ मोटरसाइकिल पर बैठना, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, कोई और रास्ता भी नहीं था। रात भी होने वाली थी, जैसे 6:30 पौने 7 बज चुके थे। मैं उसके साथ बाइक पर बैठ गया। अब वो रास्ता बहुत तवील ही होता जा रहा था और वो आदमी, उसके साथ मेरी बातचीत शुरू हुई। वो आदमी बहुत अजीब बातें कर रहा था।
اس کی باتیں اتنی عجیب مجھے لگ رہی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے عام انسانوں والی باتیں ہیں ہی نہیں، مرنے کی باتیں، موت کی باتیں، موت کے بعد کی باتیں۔ میں نے سے کہا کہ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے تو آپ کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے آگے جا کر ایک جگہ پر موٹر سائیکل روک دیا اور کہنے لگا اتر جاؤ میرے موٹر سائیکل سے، اگر تمہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے، میں تو ایسے ہی باتیں کرتا ہوں، جب انسان کی اصل زندگی موت کے بعد کی ہے تو تم اس سے ڈر کیوں رہے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی میں ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتا جیسی باتیں آپ اس ٹائم میرے ساتھ کر رہے ہیں، نہ جان نہ پہچان، میں پہلی بار آپ کے ساتھ آپ سے لفٹ لے کر جا رہا ہوں اور آپ مجھے راستے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کی باتوں سے بہت عجیب ڈر سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اب یہ باتیں نہیں کرتا۔ اس نے مجھے بائک پر بٹھا لیا۔ جب دوبارہ اس نے بائک چلانا شروع کیا، واللہ علم اس بندے میں ایسا کیا تھا کیا نہیں، میں پہلے ہی تھکا ہوا تھا، مجھے تو جیسے غنودگی سے محسوس ہونے لگی، میں نے اس کے شولڈر پہ جیسے سر رکھا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جو ہی میری آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی، میں نے کہا کہ ابھی تک بائک چل رہا ہے، ابھی تک وہ راستہ ختم ہی نہیں ہوا۔ میں نے ٹائم دیکھا، کہاں 7 اور کہاں رات کے 11۔ میں نے سے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے کہاں لے کر آ گئی، کون سا راستہ ہے، کون سی سڑک ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے بالکل ویرانے میں اپنا موٹر سائیکل روک دیا اور مجھے کہنے لگا کہ بس یہی تمہاری منزل ہے، تمہارا راستہ آ گیا ہے، اب چاہے ڈرو یا جو مرضی کرو، یہی سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی جو تھا ہوا کے جیسے دوش پر، پتہ نہیں وہ بائک کہاں لے کر گیا، وہ غائب۔ میں ویرانے میں، نہ مجھے پتا میں نے جانا کہاں پر ہے، کون سی یہ جگہ ہے، میں آگے جاؤں پیچھے جاؤں، کیا کروں؟ میں اسی ہڑبڑاہٹ میں، اسی خوف میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اتنا بھاگا، آگے سڑک پر مجھے ایک پیلے رنگ کی روشنی سی محسوس ہوئی، جس طرح سے کوئی دکان ٹائپ جگہ ہوتی ہے۔ وہاں پر پہنچا تو ایک آدمی تھا، پرانی سی دکان تھی اس کی، جس طرح سے کوئی ورک شاپ ٹائپ ہوتی ہے، بائک وغیرہ کو پنچر لگانے والی اس کی شاپ تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں کون سی جگہ پر ہوں، مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں چل رہا، میں مسافر ہوں، مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے۔ اس نے کہا تم تو بہت دور اس علاقے سے نکل آئے ہو، تم ادھر کہاں آ گئے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، ایک بائک والے کے ساتھ تھا، پتہ نہیں وہ مجھے کہاں کہاں گھماتا رہا اور یہاں پر چھوڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میری مدد کرو، مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میں تم سے پیسے لوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی طرح بھی میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس آدمی نے جیسے کیسے کر کے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ میں گھر پہنچا، گھر پہنچ کر میری حالت اتنی خراب، میرا جیسے جسم میرا جیسے ٹوٹ رہا ہے۔ گھر والوں کو میں نے بتایا، وہ الگ پریشان ہو گئے کہ یہ صبح کا نکلا ہوا ہے یونیورسٹی سے، اب تم گھر پہنچ رہے ہو، وہ الگ پریشان۔ خیر میں سو گیا۔ صبح جب میں جاگا تو مجھے اتنا شدید بخار تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جس طرح سے میرے پورے جسم کی ہڈیاں کوئی توڑ رہا ہے۔ وہ ایک عجیب ہی کیفیت تھی، ایک وہ رات کا منظر، میرے ذہن میں وہ خوف، اوپر سے وہ ساری کنڈیشن میری اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں اتنا شدید جیسے میں بیمار سا ہو گیا۔ 2-4 دن گزر گئے، اسی دوران میں یونیورسٹی بھی نہیں جا سکا، میری طبیعت اتنی سا خراب تھی، میں کیسے یونیورسٹی جاتا۔ 3-4 دن کے بعد میں یونیورسٹی گیا تو وہاں پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ جب اپنا سارا یہ قصہ شیئر کیا تو میرے دوست نے کہا کہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ویران راستوں پر انسان کے ساتھ بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی جن نہ ہو جو تمہیں یوں ملا اور تمہیں ویران راستے سے لے گیا ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنے میں بھی بیٹھے باتیں کرتے کرتے مجھے رفع حاجت محسوس ہوئی، تو مجھے حاجت کے لیے واش روم جانا پڑا۔ جیسے میں واش روم گیا تو وہاں پر جو ہم لوگوں کا ٹوائلٹ ایریا تھا، جب میں وہاں ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو میں واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ ہاتھ دھوتے دھوتے ایک دم میری نظر جب پڑی شیشے کے اوپر تو پیچھے میں کیا دیکھتا ہوں، وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے مجھے بائک پر لفٹ دی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، بھیانک چہرہ، اور بڑے بھیانک انداز میں مجھے ہنس کر کہتا ہے اب تو ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ جب اس نے یہ لفظ بولا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، مجھے اتنا خوف آ رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو جیسے وہ آدمی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگا، کیفیٹیریا آیا، میری حالت دیکھ کر میرے دوست بھی پریشان ہو گئے۔
میں نے کہا مجھے تو وہ آدمی جگہ جگہ پر نظر آ رہا ہے. ایک دوست نے کہا شاید تم وہم بہت زیادہ کر رہے ہو, تم اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر چکے ہو, اس چیز کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کرو. خیر شام کا ٹائم ہوا, بس لی. اب تو میں ٹائم پر ہی بس سٹینڈ پر چلا جاتا تھا. گھر پہنچا, ابھی بھی ذہن میں وہی سب تھا. وہ رات جو تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میری زندگی کی بدترین رات ہوگی. دن بھر کا تھکا ہارا جب سونے کے لیے اپنے بستر پر گیا, کمرے میں لیٹا, جو ہی میں نے اپنے اوپر اپنی چادر کی, مجھے بار بار ایسا محسوس ہو کہ جیسے میری چادر کو کوئی کھینچ رہا ہے میرے پیروں کی طرف سے. مجھے لگا کہ شاید ویسے ہی بیڈ سے نیچے چادر لٹکی ہوئی ہے تو بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے گری ہے. میں نے پھر چادر اوپر کر لی. 2 بار کسی نے ایسے چادر کھینچی, میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. تیسری بار میں نے پھر چادر اپنے اوپر کر لی. تیسری بار جب کسی نے چادر کھینچی میں نے پھر دیکھا, مجھے پھر کچھ نظر نہیں آیا. فوراً اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے بہت زور سے میری ٹانگ کے قریب کسی نے بہت بھاری بھرکم ہاتھ مارا ہے. وہ ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ میں پورے بیڈ کے اوپر جیسے اچھل کے رہ گیا کہ یہ کیا. خوف میرے اوپر طاری ہو گیا, اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کے وہاں سے باہر بھاگ سکوں. تبھی جس طرف میرا سر تھا بیڈ کی ٹیک کے اوپر, وہی آدمی نمودار ہوا. وہ اتنا خوفناک تھا, اتنا خوفناک تھا. مجھے اسے دیکھ کر میری حالت جیسے میں نیم بے ہوش انسان ہو جاتا ہے. وہ اپنی اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہ رہا ہے, وہ چلانا چاہ رہا ہے, وہ کسی کو پکارنا چاہ رہا ہے, لیکن نہ تو میری آواز باہر جا رہی تھی نہ میں اٹھ سکتا تھا. جیسے میرا پورا وجود جکڑا گیا تھا. اور آج وہ اپنے بھیانک چہرے میں میرے سامنے تھا اور کہہ رہا تھا تو مجھے انسان سمجھ رہے ہو؟ میں انسان نہیں ہوں, میں ایک مسلم جن ہوں. جس راستے سے تم گزر کر آ رہے تھے اس راستے کے اوپر تم پتھروں سے ٹھوکریں مار رہے تھے. جب تم نے ان پتھروں کو ٹھوکریں ماری تم نے ہمارے ایک بچے کو مار دیا. تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ویران راستوں پر بھلا کیسے کوئی انسان جا سکتا ہے, اور اتنی شام کو کون آئے گا تمہاری مدد کرنے. میں تم سے بدلہ لینے آیا تھا, کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اسلام میں بدلہ لیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایک برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اتنا برا کرو کہ اس کو احساس ہو. اب ہم نے تم سے جتنا بدلہ لینا تھا لے لیا ہے. اب اس کے بعد ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے, لیکن دوبارہ اگر تم اس راستے پر آئے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. میرا دوست کہتا ہے اس وقت جو میری حالت تھی, اس کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوا. رات بھر اس مخلوق نے مجھے تنگ کیا, ڈرایا. میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا میں اس کی قید میں ہوں, شاید وہ مجھے جان سے مار دے گا. اس کا وہ بھیانک چہرہ, اتنی بڑی بڑی اس کی داڑھی, اس کے اتنے بڑے بال, اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں جیسے ان میں سے شعلے نکل رہے ہیں. وہ رات میری زندگی کی بھیانک ترین رات تھی. میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے کمرے میں نہیں بلکہ ہاسپٹل میں تھا. میرے گھر والے میرے آس پاس تھے اور ڈاکٹر جیسے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر کس چیز کا دباؤ ہے, یہ کسی خوف میں کسی شوق میں مبتلا ہے. گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بے ہوش پایا اور تمہاری حالت بہت زیادہ خراب تھی, ہم لوگ ڈر کے تمہیں اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے. اب میں ان کو بتانا چاہتا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا. تھوڑا سا مجھے ہوش آیا تو میں بولنا چاہ رہا تھا, لیکن اسی وقت ان سارے چہروں میں جہاں پر میرے گھر والے ڈاکٹر سب موجود تھے, انہیں چہروں میں ایک اور چہرہ نمودار ہوا, اسی کا جو مجھے سختی سے منع کر رہا تھا کہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے. اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز, اس کا چہرہ صرف میں ہی دیکھ پا رہا ہوں. میں چاہ کر بھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکا. میں نے کہا کہ بس پتہ نہیں شاید میں ڈر گیا تھا, میں نے اتنا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا کہ اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا, مجھے کچھ پتہ نہیں. میرا دوست بتاتا ہے کہ میں اس رات کو, اس قصے کو, جو کچھ میرے ساتھ ہوا میری زندگی میں ان دنوں میں, جو اس مخلوق نے مجھے تنگ کیا, جب وہ میرے بیڈ کارنر پر نمودار ہوا تو میں چلا اٹھا اور میں نے اسے کہا کہ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو, تم کون ہو, تم مجھے جگہ جگہ پر نظر کیوں آتے ہو. تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک جن تھا اور ایک مسلمان جن تھا. کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا بدلہ لیتے ہیں اگر ان کے بچوں کو نقصان دیا جائے, کیونکہ جنات ہوتے ہی وہ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں, انسانوں کو پسند نہیں کرتے. انہیں لگتا ہے کہ انسانوں نے ان کی جگہ لی ہے اور انسانوں کو لگتا ہے کہ وہ ہماری جگہ پر بسیرا کرتے ہیں. یہ ایک اندیکھی ایسی ایک جنگ ہے جسے کبھی کبھار انسان اور جنات لڑتے بھی ہیں. میں بڑا اس کشمکش میں ہوں کہ اس مخلوق نے مجھے زندہ کیسے چھوڑ دیا, جیسے وہ مجھے نظر آیا, جیسے وہ مجھے اتنی دور
اپنے اس بائک پر اڑا کر لے کر گیا، پتہ نہیں مجھے کہاں کا کہاں ویرانوں میں لے گیا. میری زندگی تھی جو میں بچ گیا، یا شاید وہ مسلمان جن تھا جس نے مجھے جان سے نہیں مارا. اس نے مجھے اتنا ڈر، اتنی اذیت، اتنا خوف دے دیا اور زندگی بھر کا سبق دے دیا کہ دوبارہ کبھی مجھے ویرانوں کی طرف نہیں جانا. میرا دوست کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو یہ میسج دیں کہ شام کے بعد کبھی بھی کسی ویران راستے سے نہ گزرے. ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا، ہمیں بالکل بھی پتا نہیں ہوتا ایک سنسان ویران سڑک کے اوپر جن جگہوں کو ہم لوگ بالکل نارمل آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک درخت ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، چھوٹے چھوٹے وہاں پر جیسے اکثر جھاڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گھر نما چیزیں بنی ہوتی ہیں، وہ جنات کی ہوتے ہیں. بہت سی جگہوں پر درختوں کے نیچے جھولا باندھا ہوتا ہے، وہ انسانوں کا نہیں، وہ جنات باندھ جاتے ہیں. وہ بعض جگہوں پر تو اپنی نشانی دے جاتے ہیں کیونکہ ویرانوں میں انسان نہیں جنات آباد ہے. ویسے بھی قرآن پاک میں بھی ہے کہ دن انسانوں کے لیے اور رات جنات کے لیے ہے. اسی لیے رات ہوتے ہی جنات آزاد ہوتے ہیں اور وہ ہر طرف بھاگتے دوڑتے بھٹکتے ہیں. ہم اپنی عام آنکھوں سے انسانی آنکھ سے جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنات ہمیں دیکھ لیتے ہیں اگر وہ کسی راستے میں ہے. جیسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پتھروں کو ٹھوکر مارنے سے یا میرے وہاں سے گزرنے سے ان جنات کا وہ بچہ مارا جائے گا، ورنہ میں کبھی بھی اس راستے سے گزرتا ہی نہ. یہ میرے دوست کی زندگی کی ایک کہانی تھی. سید ذکی کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذکی آپ کا. اور ذکی کہتے ہیں کہ پلیز اپنے سننے والوں سے کہیں کہ میرے لیے بھی دعا کریں، میری زندگی کی مشکلات، میری پریشانیاں حل ہو جائیں اور اللہ پاک مجھے بھی خوشحال سکون بھری زندگی عطا کرے. آمین. بالکل ذکی آپ کے لیے سب دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کرے اور آپ کو سکون والی زندگی عطا کرے. جیسے یہ تھی آج کی نوشین اسکیری اسٹوری کی ایک نیو ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنی بہت سی اسٹوریز میں نے ایسے میسیجز دیے ہیں. رات کو اپنے گھروں میں واپس آنے والے لوگ مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، ان میں جو دیر رات کے ویرانوں سے بھی گزرتے ہیں، سنسان راستوں سے گزرتے ہیں، قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ایسے راستوں سے بھی گزرتے ہیں جہاں پر ویران پرسرار گھر بھی ہوتے ہیں. تو کسی آہٹ پر، کسی آواز پر کبھی بھی توجہ مت دیں. جب بھی کسی ویران سنسان راستے سے گزرے، اپنے اوپر آیت الکرسی درود پاک کا حصار کر کے گزرے، کیونکہ جب آپ لوگ قرآن پاک کی آیات کا، آیت الکرسی، درود پاک، چاروں کل کا حصار کر کے آتے ہیں تو کوئی بھی مخلوق آپ پر حملہ نہیں ہو سکتی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی اسکیری اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر اسٹوری میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.